बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा। रिवायत के मुताबिक दुआ होगी, ये कहना है शेख रशीद का। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जिस दिन के लिए चाहेगा वोटिंग का दिन मुकर्रर करेगा। मजीद कहा 27 के जलसे में वाज़ेह हो जाएगा कि अवाम किसके साथ खड़ी है। ऑपोजिशन अगर पुरएतमाद है तो हम भी पुरएतमाद हैं। अभी तक वज़ीर आज़म के पास भी बहुत कार्ड्स हैं। उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ होंगे, ये कहना है शेख रशीद का। और मजीद कहते हैं 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा। रिवायत के मुताबिक दुआ होगी। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक स्पीकर जिस दिन के लिए चाहेगा वोटिंग का दिन मुकर्रर करेगा। 25 को इजलास होगा। ज़ाहिर है एक रवायत है, 25 को तो दुआ होगी और 30 को 31 को पहली को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा। 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। पीएम के पास भी है ना जी सारे कार्ड, तो अगर अपोजिशन के पास हैं, देखें असल फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान के साथ। का बता दीजिए साहब। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का प्रोग्राम जारी। यौम पाकिस्तान पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वत अखुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया है। रियासत के तमाम इंतजामी इदारे मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे होंगे, ये एलामिया है। मजीद कहा गया है कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का प्रोग्राम जारी है। यौम पाकिस्तान पर मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुव्वत अखुव्वत अवाम चार्टर जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि रियासत के तमाम इंतजामी इदारे मुंतखब इंतजामिया और पार्लियामेंट के ताबे होंगे। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात को नाफिज किया जाएगा। तरीन ग्रुप को मनाने और माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार कराने के लिए हुकूमती टीम मैदान में आ गई। तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम ने एक और मुलाकात की। दौरान मीटिंग वफाकी वजीर परवेज खटक से भी फ़ोन पर राबता कराया गया। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने तरीन ग्रुप के अरकान नुमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई से मुलाकात की। तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात और दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया। तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ौरी फ़ंड्स फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। डॉक्टर मुराद रास ने मुलाकात के दौरान वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक से भी राबिता किया। हुकूमती अराकीन ने तरीन ग्रुप के अरकान को माइनस बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त की। तरीन ग्रुप के अरकान का मौक़िफ़ था कि जहांगीर तरीन और दूसरे अराकीन से मशवरे के बगैर वो कोई कदम नहीं उठा सकते। तरीन ग्रुप और हुकूमती टीम के दरमियान 48 घंटों में एक और मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातों को मौजूदा हालात में होश के नाखून लेने चाहिए। अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन ने मुलाकात की। मौजूदा सियासी सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा वतन अजीज़ के मसाइल का हल इत्तेहाद में है। ऑपोजिशन OIC वज़राए ख़ारजा के इजलास के मौके पर भी मनफी सियासत से बाज नहीं आई। ऑपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है। ये लोग तहरीक अदम एतमाद के बाद भी रोते रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुलाकात की। उनका कहना है वज़ीर आज़म से दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी, वोट का अभी फैसला नहीं किया। कायल होता नहीं, कायल करके आया हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान को कायल किया है। दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। खान साहब पूरी उम्मीद है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। करके आए हैं या कायल हो गए हैं? मैंने उनको कायल किया है, कायल होता नहीं। दूसरे ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। और फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी हैं। फजलुर रहमान के अब टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात में ये गुफ्तगू की। तो वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और इस मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है।
فضل الرحمان کے اب ٹیم سے باہر ہونے کا وقت ہو گیا ہے. فوج کو غلط تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا ہے. نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی. مزید کہا کہ فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے. فضل الرحمان کے اب ٹیم سے باہر ہونے کا وقت ہو چکا ہے. وزیر اعظم نے صحافیوں سے ملاقات کی اور ملاقات میں انہوں نے یہ گفتگو کی. نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب لیا گیا، یہ کہا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی. فضل الرحمان سیاست کا 12واں کھلاڑی ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے محسن اعجاز سے. جی محسن، بتائیے گا مزید کیا کہا وزیر اعظم عمران خان نے؟ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان کی اب سے کچھ ہی دیر پہلے صحافیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے جو حوصلے تھے اور جو باڈی لینگویج تھی وہ بالکل زبردست دکھائی دے رہی تھی. عدم اعتماد کے حوالے سے اور اس وقت جو ملک کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر انہوں نے تفصیلاً بات کی، اور یہ بھی کہا کہ جو نیوٹرل والی بات کی تھی انہوں نے اس کا غلط مطلب لیا گیا. نیوٹرل والی بات جو ہے نہ ہی فوج کے حوالے سے تھی، اور جو مطلب اس کا نکالا گیا وہ بھی غلط تھا. نیوٹرل والی بات کا مطلب یہ تھا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کہ کوئی بھی شخص کسی صورتحال میں نیوٹرل نہیں رہ سکتا. اسے یا اچھائی کا حکم دینا ہوتا ہے یا برائی سے روکنا ہوتا ہے دوسرے کو، اور یا صحیح کا ساتھ دینا ہوتا ہے یا غلط کا ساتھ دینا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے اپنے اس ملاقات میں جو گفتگو کی ہے اس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کسی صورت استعفیٰ نہیں دیں گے، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا میں چوروں کے دباؤ پر استعفیٰ دے دوں، کیا لڑائی سے پہلے ہی میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دوں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج پر تنقید نہ کی جائے، اور سیاست کی بنیاد پر فوج کو تنقید کا نشانہ بنانا انتہائی غلط ہے. یہ پاکستان کی فوج ہے جس کی وجہ سے ملک بچا ہوا ہے. اگر فوج نہ ہوتی تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہوتے، اور فوج پر جو لوگ اپنی سیاست کی وجہ سے تنقید کرتے ہیں وہ بہت زیادہ غلط کرتے ہیں. ہمیں اپنی فوج کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور مضبوط فوج جو ہے وہ اس ملک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو سیاست کا 12واں کھلاڑی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب وہ ٹیم سے ہی باہر ہو جائیں گے اور اب وہ سیاست کے 12ویں کھلاڑی بھی نہیں رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چودھری نثار علی خان سے ملاقات کی بھی تصدیق کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ چودھری نثار علی خان سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ 40 سال پرانا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا سیکرٹ ویپن بھی شیئر کیا، اور یہ کہا کہ ابھی تک تو اپنے جو کارڈز ہیں وہ اپوزیشن کی جانب سے دکھائے گئے ہیں. اپوزیشن نے اپنا سندھ ہاؤس پہ جو منڈی لگائی وہ دکھائی ہے. ابھی اپوزیشن کو اس بات کا پتہ اس دن چلے گا عدم اعتماد کی ووٹنگ میں صبح لوگ کے ساتھ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جیت کے بھی کہا کہ میں نے مزید بھی کچھ اپنے جو کارڈز ہیں. ٹھیک ہے، آپ محسن ساتھ رہے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے خاور گھمن جو کہ بیورو چیف اسلام آباد ہیں. خاور، ایک تو وزیر اعظم نے یہ کلیریفائی کیا ہے کہ نیوٹرل کا جو بیان تھا اسے غلط مطلب میں لیا گیا. دوسرا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چودھری نثار سے ملاقات ہوئی. کیا سمجھتے ہیں آپ اس ملاقات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت اسلام آباد جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ جو کانسپریسی تھیریز انڈر ڈسکشن ہو رہی ہیں. یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ بس اگلے 24 گھنٹے کے دوران جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی منظرنامہ ہے وہ جب تک تبدیل ہونے جا رہا ہے. میرے خیال میں آج جو ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، ہمارے محسن اعجاز وہاں پہ موجود تھے، تو یہ سارے سوالات پوچھے گئے، انہوں نے سب کا جواب دیا. آپ کا سوال کہ چودھری نثار علی خان، ظاہر ہے چودھری نثار علی خان کا پاکستانی سیاست کے اندر ایک انتہائی اہم کردار رہا ہے. ماضی کے اندر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ رہے ہیں، اور ہمیشہ سے جو بھی وہ بات کرتے ہیں بڑے دبنگ انداز سے اپنے جو خیالات کا اظہار کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں اپنے حلقے کے دوران اپنے حلقے میں وہ کسی سے بات کر رہے تھے، ایک چھوٹی سی تقریر بھی سوشل میڈیا پہ آئی، تو وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی گئی کہ اب جو میرا اقتدار کا میں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزہ بہت جلد ٹوٹنے والا ہے، اور ہم بڑے دبنگ انداز سے. تو اب یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کیا سیاست میں وہ پریکٹیکل عملی سیاست میں آ رہے ہیں، کیا وہ تحریک انصاف کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. ہماری بھی کچھ عرصہ پہلے جب چودھری نثار علی خان سے بات ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے ایسی بات کا اندیہ تو نہیں دیا تھا. البتہ عمران خان کے ساتھ ان کا جو پرانا تعلق ہے 30-40 سالہ، اس حوالے سے وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے، اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ہمیشہ یہ آفر رہی ہے کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے، اور جو بھی وہ پوزیشن لینا چاہتا ہے پارٹی کے اندر وہ ان کے لیے اوپن آفر ہے. لیکن چودھری نثار علی خان نے ابھی تک تو یہی بیان دیا ہے کہ وہ عملی سیاست میں فی الوقت حصہ نہیں لیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا واقعی وہ فیصلہ کرتے ہیں. ظاہر ہے ملک کے اندر اب
آئندہ 1.5 سال کے بعد الیکشنز ہونے ہیں، انتخابات کا دورہ ہوگا، تو اس وقت چودھری نثار علی خان کوئی نہ کوئی سائڈ لینی پڑے گی. پی ٹی آئی، نون لیگ، کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر انہوں نے حصہ بننا ہے، میرے خیال میں وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے ماضی میں دیکھا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا اب ان کو کوئی سائڈ چننا پڑے گی. وہ کون سی سائڈ لیتے ہیں یہ بھی آنے والے دنوں کے اندر بہت واضح ہو جائے گا. صحیح خاور گھمن، آنے والے دنوں میں یہ تو واضح ہو جائے گا. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد والا میچ بھی ہم ہی جیتیں گے، اور اس سے قبل شیخ رشید نے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے پاس بہت سے کارڈز ہیں. تو کس بیسس پر عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد والا میچ جیت جائیں گے؟ کیا لگتا ہے، کیا بتاتے ہیں ذرائع؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو منحرف ارکان والی کہانی تھی، کیونکہ 63A جو آرٹیکل ہے اس حوالے سے حکومت کی طرف سے ایک ریفرنس جو ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے، اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بھی بن گیا ہے. اب وہ 63A کی عملداری کس طرح ہونی ہے، تمام سیاسی جماعتوں سے ان ریٹن جواب بھی مانگ لیا گیا ہے. اب سیاسی جماعتوں نے یہ بتانا ہے کہ ان کا اگر کوئی ارکان منحرف ہوتا ہے تو اس کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیا وہ ووٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہ تمام سوالات پوچھے جا رہے ہیں. لہٰذا جب سے یہ 63A کا معاملہ جو متنازع بنا ہے اور سپریم کورٹ کے اندر یہ جا چکا ہوا ہے، تب سے یہ منحرف ارکان کی بنیاد کے اوپر تحریک عدم اعتماد کا جو کامیابی کی باتیں ہو رہی تھی وہ تو اب کافی میرے خیال میں پیچھے چلی گئی ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 روز کے دوران جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ حکومت کے اتحادیوں سے زیادہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. وہ کاف لیگ سے مل رہے ہیں، وہ MKM سے مل رہے ہیں، وہ بعد کے لوگوں سے مل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحادی اگر حکومت کے ساتھ رہتے ہیں تو باقی آئینی اور قانونی طور کے اوپر عمران خان اچھی پوزیشن میں ہوگا اپنی جنگ لڑنے کے لیے. ہاں ظاہر ہے اتحادی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اگر کل کو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے حکومت کا ساتھ چھوڑنا ہے، ہم نے جو حکومتی بینچز سے اپوزیشن بینچز کے اوپر جانا ہے، تو وہ ایک بڑی مشکل جو پیش ہو جائے گی عمران خان کے لیے. لہٰذا اب جو ایک ہی جو کمزوری جسے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جس کے اوپر کام کرنا ہے عمران خان کو، وہ ہے اپنے اتحادیوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کرنا ہے. وہ کس طرح کتنی جلدی وہ تحفظات کو دور کرتے ہیں، کیونکہ اتحادیوں کی طرف سے ابھی واضح کوئی بیان نہیں آیا کہ وہ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. وہ حکومت کے لوگوں سے بھی، حکومتی لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کنسرنز ہیں، کنسرنز دیکھتے ہیں کہ کون سی جو ہے جماعت یا کون سی طرف جو ہے اس وقت ہمارے کنسرنز کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرتی ہے. لہٰذا اس وقت اسلام آباد کے اندر جو موجودہ سیاسی منظرنامہ اس حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جس وقت کھیل ہے وہ سپر اوور کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے. اب اس سپر اوور کے اندر جو بھی سائڈ اچھے طریقے سے کھیلے گی وہ جیت جائے گی. ظاہر ہے حکومت وقت کے پاس ایک ریسورسز ہوتے ہیں چیزوں کو مینج کرنے کے لیے. پرائم منسٹر ہے، ان کے پاس پنجاب حکومت ہے، ان کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، ان کے پاس کشمیر کی حکومت ہے، ان کے پاس GB کی حکومت ہے. تو ظاہر ہے وہ اتنی جلدی سے ہار نہیں مانیں گے. اور باقی جو سب سے اہم بات یہ بھی ہو رہی تھی، شاید پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دے تو وہ بھی واضح کر دیا کہ وہ میں آپ کے بال آخری گیم تک جو اپنی جنگ لڑوں گا، تو وہ بالکل لڑنے کے لیے تیار ہے. بالکل ٹھیک. خبر بہت شکریہ آپ کا. محسن بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. محسن آپ کا بھی بہت شکریہ.